अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। आज यूजीसी नेट का यूनिट 5 दास्तान और ड्रामा, इसी के बारे में बात करनी है। बार बार सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये वीडियो इस एतबार से बनाया जाता है कि सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। तो हो सकता है चूँकि दास्तान है तो कुछ वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए दास्तान और ड्रामा। तो दास्तान और ड्रामा जो बिल्कुल इब्तिदाई चीज़ें हैं कि दास्तान किसको कहते हैं, ड्रामा किसको कहते हैं, इसके लिए क्या प्लाट है, क्या अज़्ज़ाए तरकीबी है, ये आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं चूँकि यूजीसी नेट के बच्चे हैं। मैं तो सिर्फ अफसाना लिखने वाले जो यूजीसी नेट में कौन कौन हैं, उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, वो दास्तान क्या है, वो बतलाने वाला हूँ। और यही चीज़ अक्सर व बेशतर इम्तिहानात में आते हैं। सबसे पहले आपको याद रखनी होगी मुल्ला वजी को। मुल्ला वजी जिनका नाम असदुल्ला है, मुल्ला वजी नाम असदुल्ला है। 1566 में ये गोलकोंडा में पैदा होते हैं। मुल्ला वजी नाम असदुल्ला गोलकोंडा में पैदा होते हैं और 1659 ईस्वी हैदराबाद में इनकी वफ़ात होती है। इनकी दास्तान जो आपके यूजीसी नेट निसाब में दाखिल है उसका नाम है सबरस। दूसरे हैं फजल अली खां फजली, फजल अली खां फजली। ये इन्होंने जो लिखी है उनका नाम है करबल कथा। ये इन्होंने किसके फरमाइश पर लिखी है? तो अब्दुल्ला सैयद मिर्ज़ा की फरमाइश पर, अब्दुल्ला सैयद मिर्ज़ा की फरमाइश पर इन्होंने करबल कथा लिखी है। उसकी बात जब आएगी दास्तान में तो मैं उसको इंशाअल्लाह डिटेल से बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा। अभी पहले एक बार नाम सुन लीजिए। तीसरे हैं मीर अमन देहलवी। मीर अमन देहलवी ये 1732 में पैदा होते हैं दिल्ली के अंदर और 1808 में इनका इंतकाल होता है। इन्होंने जो दास्तान लिखी है उस दास्तान का नाम है बागो बहार, बागो बहार। चौथे हैं इंशाअल्लाह खां इंशा, इंशाअल्लाह खां इंशा। इनकी पैदाइश 1752 को मुर्शिदाबाद में होती है। इनकी पैदाइश 1752 मुर्शिदाबाद और वफ़ात होती है 1817 में। इन्होंने जो दास्तान लिखी है उस दास्तान का नाम है रानी केतकी की कहानी और किनकी फरमाइश पर लिखी है? नवाब हसन अली खां की फरमाइश पर, नवाब हसन अली खां की फरमाइश पर इन्होंने रानी केतकी दास्तान लिखी। उसके बाद है रजब अली बेग सुरूर, रजब अली बेग सुरूर। इनकी पैदाइश है 1786, लखनऊ में पैदा होते हैं। रजब अली बेग सुरूर 1786 लखनऊ में पैदा होते हैं। 1869 बनारस में इनकी वफ़ात होती है। 1869 बनारस में इनकी वफ़ात होती है। जब मेरा वीडियो सुना करें तो कॉपी और कलम लेके बैठा करें, जैसे ही आए उसको नोट भी करते रहें, चूँकि अल इल्मु सैदुन वल किताबतो कैदुन। इल्म एक शिकारी है, शिकार है और लिख लेना उसका जाल है। जब आप लिख लेंगे तो वो शिकार आपके जाल से भाग नहीं सकता। अल इल्मु सैदुन वल किताबतो कैदुन, याद रखिएगा। इसलिए नोट करते रहिए, वीडियो भी देखिए और अगर नहीं हो सके, इतना वक्त नहीं है तो कम से कम बार बार सुनते रहिए, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। फिर है मीर मोहम्मद तकी ख़याल, मीर मोहम्मद तकी ख़याल। ये दूसरे हैं। एक मीर तकी मीर है, वो नहीं, ये दास्तान लिखने वाले मीर मोहम्मद तकी ख़याल
انہوں نے نواب رشید الدین کی فرمائش پر ایک کتاب جو ابو حمزہ آئی تھی اس کے جواب میں لکھی بوستان خیال، انہوں نے لکھی بوستان خیال۔ یہ تو تھے افسانہ، یہ داستان گو جتنے بھی حضرات تھے، ملا وجی، فضل علی خاں فضلی، میر امن انشاءاللہ خاں انشاء، رجب علی بیگ سرور، میر محمد تقی خیال۔ ڈرامہ والے جو حضرات ڈرامہ نگار جو ہیں ان کو انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں ڈالنے والا ہوں، آج صرف ان کی داستان پہ میں بات کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے ملا وجی کی داستان ہے سبرس، اس میں کئی کردار ہیں، اگر دیکھا جائے تو کل چھوٹے بڑے تقریباً 76 کردار ہیں، چھوٹے بڑے 76 کردار ہیں سبرس کے اندر۔ اور وہ کہانی جو ہے دراصل انسان کے جو اعضاء ہیں اسی اعضاء کو اس کہانی کا حصہ بنایا گیا ہے، وہی کردار بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر عقل، پھر دل، پھر اس کے بعد حسن، یہ ساری چیزیں انسانی اعضاء سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کہانی کے اندر عقل بادشاہ ہے جو ملک سیستان کا رہنے والا ہے۔ یہ کہانی اس طرح سے جس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ عقل بادشاہ ہے ملک سیستان کا، اور شہزادہ اس کا دل ہے جو اس داستان کا مرکزی ہیرو ہے، جن کا مرکزی کردار ہے، اور یہ بھی علاقہ تن کا حکمراں، تن مانا بدن علاقہ بدن کا حکمراں ہے۔ شہزادے کا نام دل ہے، باپ کا نام عقل ہے، اور یہ دیوانہ ہوتا ہے آب حیات کا، یعنی ایک ایسی پانی جو زندگی پینے کے بعد ہمیشہ آدمی زندہ رہے۔ مشہور ہے ایسا، لیکن ایسا پانی دنیا میں کوئی ملتا نہیں ہے، صرف کہانیوں میں ملتا ہے کہ آب حیات، جس کو ہندی میں شاید امرت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال آب حیات کا دیوانہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک ان کا دوست ہوتا ہے، اس کا نام ہے نظر، اور اس کردار میں سب سے متحرک کردار نظر ہی کی ہے، جو کہ شہزادہ دل کا دوست ہوتا ہے۔ یہ شہر دیدار کے بعد، اب دیکھیے دیدار دیکھنا، تو جو بھی چیزیں انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہے اسی کو اس داستان کے اندر رکن بنایا گیا ہے، اسی کو مرکزی کردار بنایا گیا۔ تو جیسے ہوتا ہے کہ نوابوں میں، شہزادوں میں، وہ شکار کے لیے نکلتے ہیں، شکار کرتے کرتے ایک باغ میں جا پہنچے، ہرن کے پیچھے دوڑتے رہے، یہ شہزادہ دل کی بات ہے۔ وہاں پہنچے، وہاں شہر دیدار دکھائی دیا، بہت ساری لڑکیاں جھولا جھول رہی ہے، اس میں ایک لڑکی ہے بڑی حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس لڑکی کا نام حسن ہے۔ حسن کے معنی ہی خوبصورتی، تو یقیناً خوبصورت ہوگی۔ تو حسن جو ہے وہ جھولا جھولنے والی کے ساتھ جھول رہی ہے، دونوں کی جب نظر پڑتی ہے تو ایک دوسرے کے حسن کی وجہ سے، چونکہ یہ بھی شہزادہ دل ہے، یہ بھی بہت خوبصورت ہے، دونوں میں آپس میں بس عشق ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ کہانیاں صرف عشق وغیرہ ہی کو زیادہ تر بتلاتی ہیں، نصاب میں جتنی کہانیاں ہیں اکثر و بیشتر وہ عشق ہی کو بتلاتی ہے، چاہے وہ عشق مزاجی ہی کیوں نہ ہو۔ در حقیقت عشق تو عشق حقیقی ہوتی ہے جو اللہ سے ہوتی ہے، یہ عشق مزاجی ہے جو دنیاوی عشق ہے، چونکہ شامل نصاب ہے اس لیے ہمیں بتلانا ہے۔ تو ہیروئن حسن ہے جو شہر دیدار کی حکمراں ہے، شہزادی حسن ہے۔ اب آپس میں جب باتیں ہوتی ہے، دونوں کی آپس میں باتیں ہوتی ہے تو نشانی کے طور پر انگوٹھی کے ادلا بدلی کر لیتی ہے، اپنی انگوٹھی اس کو دیتی ہے، اس کی انگوٹھی اپنے لے لیتی ہے، پھر اپنے اپنے شہر چلے جاتے ہیں۔ لیکن وصال ہونے کے بعد جو ہجر ہوتی ہے، جدائیگی ہوتی ہے، یہ بڑی کٹھن ہوتی ہے، اس لیے دونوں تڑپنے لگتے ہیں، خاص کر دل شہزادہ یہ بے چین رہنے لگتا ہے۔ باپ جب پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، آخر کیا حالت بنا رکھی ہے، تو وہ اپنے عشق کی بات بتلاتا ہے، تو وہ ایک برہمن کے ذریعے سے پیغام بھیجتا ہے شادی کا، جس کو وہ قید کروا دیتا ہے، یعنی کون؟ حسن کا باپ جو ہے، حسن کا باپ
وہ اس کو قید کروا دیتا ہے، اور قید کروانے کی وجہ سے جنگ کی نوبت آ جاتی ہے، تو باپ عقل جو ہے یہ نہ جا کر شہزادہ دل کو جنگ کے لیے بھیج دیتا ہے، شہزادہ دل کو بھیجتا ہے، اور اس طرح سے بعد میں عقل بھی آتا ہے، عقل بھی آ گیا ہے، اور ادھر عشق، جو حسن کا باپ جو ہے عشق، وہ بھی آ جاتا ہے، یعنی حسن کا باپ عشق ہے اور دل کا باپ عقل ہے، تو دونوں آ جاتے ہیں۔ بہرحال دل کی شکست ہوتی ہے، دل گرفتار ہو جاتا ہے، دل گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب دونوں کے اندر جدائیگی کیسے ہو؟ تو ایک غیر کی رقیب ایک دشمن ہے جو دونوں کے اندر جدائیگی ڈالتی ہے، دونوں کے اندر جدائیگی ڈالتی ہے، لیکن عقل کا ایک وزیر ہوتا ہے، قامت جس کا نام ہوتا ہے۔ قامت جانتے ہیں، یہ پورا سانچہ جو اس کو ہم لوگ قامت کہتے ہیں، تو وہ وزیر جو ہے وہ صلح کرواتا ہے، عشق سے جا کے بات کرتا ہے، اور عشق جب مانتا ہے تو پھر دونوں کو، یعنی عقل کو اور عشق کو، دونوں کو بات پسند آتی ہے، اور پھر دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، یعنی دل اور حسن دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہیں پہ یہ داستان ختم ہو جاتا ہے۔ تو کل ملا کے اس کے اندر جتنے بھی کردار ہیں وہ انسانی جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایک کہانی ہے جو کہ سبرس کی ہے، اس کے بعد دوسری کہانی ہے، پھر تیسری کہانی ہے، کیونکہ ہم کو 5 کہانی بیان کرنی ہے، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگ سنتے رہیں۔ دوسری کہانی رانی کیتکی کی ہے، جو کہ انشاءاللہ خاں انشاء نے لکھی ہے، جو مرشد آباد میں پیدا ہوتے ہیں 1752 میں، اور 1817 میں جن کی وفات ہوتی ہے، جن کے والد کا نام ماشاء اللہ خان ہے، اور یہ اپنے دور کے جو ادیب ہوتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ چشمک رہتی ہے، تو ان کی چشمک جو ہے وہ مصحفی سے رہا کرتی تھی، اور ان کے دوستانہ مراسم تعلقات جو تھے وہ نواب سعادت خان اور رنگین سے رہتی تھی۔ یہ سب پوائنٹ ہے جو کہ امتحانات میں آتے ہیں کہ ان کے والد کا نام کیا ہے، کون سے ادیب سے چشمک رہتی تھی، ان کے دوستانہ مراسم کیا تھے، آپشن میں 2-4 نام دے دیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی چیز بیان کی جا رہی ہے یہ پوائنٹ بائز پوائنٹ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، اور کہانی میں اس اعتبار سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں اتر جائے، رانی کیتکی جو ہے یہ جو لکھی گئی ہے انشاءاللہ خاں انشاء نے، جب ان کی عمر 16 سال کی تھی تبھی یہ مکمل ہو گئی تھی، انشاء کا دیوان مکمل ہو گیا تھا، اور 1803 میں نواب حسن علی خاں کی فرمائش پر لکھی ہے۔ 1803 میں نواب حسن علی خاں کی فرمائش پر لکھی ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کیا ہے؟ رانی کیتکی کی کہانی یہ ہے کہ اس میں ایک راجہ ہے، جس راجے کا نام سورج بھان ہے، راجہ کا نام سورج بھان ہے، جو کہ ہیرو کا باپ ہے۔ اب ہیرو کون ہے؟ ہیرو اس میں کنور ادے بھان ہے، کنور ادے بھان جو کہ سورج بھان کا بیٹا ہے، اور اس داستان کا ہیرو ہے، اور ہیروئن ہے رانی کیتکی، چونکہ کہانی بھی اسی کی ہے، رانی کیتکی کی کہانی۔ اس میں جگت پرکاش ہے، جگت پرکاش جو رانی کیتکی کے ابو ہیں۔ ادے بھان، کنور ادے بھان کے ابا کا نام، والد کا نام سورج بھان ہے، اور رانی کیتکی کے باپ کا نام جگت پرکاش ہے۔ رانی کیتکی کی ایک سہیلی ہے، اس کا نام ہے مدن بان۔ مدن بان یہ رانی کیتکی کی سہیلی ہے، رانی کیتکی کی سہیلی ہے، اور کہانی آپ اس طرح سے لیجئے گا کہ یہ جاتے ہیں شکار پر، اور شکار پر جانے کے بعد وہی ہرن والا معاملہ، ہرن پہ نظر پڑتی ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک باغ تک پہنچ جاتے ہیں۔ باغ میں خوبصورت لڑکیاں ہیں، جھولا جھول رہی ہیں، ان جھولا جھولنے میں جگت پرکاش کی بیٹی بھی ہے جو کہ رانی کیتکی ہے۔ دونوں میں آپس میں پیار ہوتا ہے، انگوٹھی بدل جاتی ہے۔ تو شاید میں نے اس سے پہلے جو کہانی تھی وہ سبرس کا، اس کو ہم نے بیان کر دیا، حالانکہ اس میں یہ کہانی نہیں تھی جو کہ انگوٹھی بدلا بدلی کا، وہ اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ
کہ وہاں پر اس کو ہم کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا رانی کیتکی کی بات، چونکہ سب کہانی ایک ہی جیسی ہے۔ تو بہرحال سبرس کے اندر وہ انگوٹھی والی بات نہیں ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کوئی آدمی آدھا ادھورا سنے تو پھر وہ کومنٹ کرنا شروع کر دے کہ آپ نے غلط بتلایا، اس لیے میں پہلے سے معافی چاہتا ہوں کہ وہاں پر مجھ سے یہ لب کشائی ہو گئی۔ بہرحال ہرن والا معاملہ یہاں ہے، یہ باغ میں پہنچتے ہیں، رانی کیتکی کو دیکھتے ہیں، حسن ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ مدن بان جو اس کی سہیلی ہے، مدن بان سہیلی ہے، اس کے ذریعے سے دونوں میں تعارف ہوتی ہے، اور تعارف ہونے کے بعد انگوٹھی کی بدلہ بدلی ہوتی ہے۔ انگوٹھی جب بدلہ بدلی ہو گئی ہے تو یہ جاتا ہے اور پھر اپنے گھر میں پڑا رہتا ہے۔ حالت عاشق کی تو جانتے ہیں کہ عاشق کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ کبھی نزلہ ہوتا ہے، کبھی زکام ہوتا ہے، اسی طرح صبح شام ہوتا ہے۔ عاشق کی یہی حالت ہوتی ہے، یہی حالت میں بیچارہ پڑا ہوا۔ باپ نے پوچھا کیا ہوا، تو خیر اس نے عشق کی بات بتائی، برہمن کے ذریعے سے خبر بھجوایا گیا، برہمن کو قید کیا گیا، برہمن کو قید کر دیا، اور جگت پرکاش یہی نوبت بنی دونوں کے اندر جنگ کی۔ تو جنگ کی جب نوبت بنی تو اس کی ماں یعنی کنور ادے بھان، کنور ادے بھان کی ماں ہے رانی لکشمی باس، رانی لکشمی باس یہ ہے کنور ادے بھان کی ماں اور سورج بھان کی بیوی۔ ایک اور نام ہے کام لتا جو رانی کیتکی کی ماں ہے، رانی کیتکی کی ماں ہے۔ تو جب آپس میں لڑائی کی نوبت بنتی ہے تو یہ جگت پرکاش جو ہے ایک کیلاش پروت سے ایک مہندر گر جو جادوگر ہوتا ہے اس کو بلاتا ہے، اور اس کے ساتھ مل کے ان کو یعنی رانی جو لکشمی باس ہے اس کو، اور سورج بھان ہے اس کو، اور کنور ادے بھان ہے، تینوں کو ہرن کی شکل دے دیتا ہے۔ اور ہرن کی شکل دے دیا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کیسے کیا ہے۔ اب یہ رانی کیتکی پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک دن بات میں لگا کے اپنی ماں سے وہ مہندر گر کا جو بھبوت تھا، جس کو دیکھنے کے بعد لگانے کے بعد کوئی نظر نہیں آتا تھا، تو وہ بھبوت کا یہ پتہ کر لیتی ہے اور وہ بھبوت لگا کے تلاش کرنے نکل جاتی ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ رانی کیتکی نہیں ہے تو اس کی سہیلی جو مدن بان ہے اس کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ آخر یہ کہاں گئی۔ وہ بھی بھبوت لگاتی ہے اور ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، بہرحال لے آتی ہے۔ جب گھر آ جاتی ہے تو پھر مہندر گر کو بلایا جاتا ہے، اور مہندر گر کو بلا کر بیٹی کے ضد کے سامنے یہ جگت پرکاش جو ہے بے بس ہو کر ان سب کو ہرن سے پھر آدمی بنا دیتا ہے، اور اس طرح سے رانی کیتکی اور ادے بھان کی شادی ہو جاتی ہے، میل ملاپ ہو جاتا ہے، داستان یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یقیناً ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، ابھی تک صرف 2 ہی داستان بیان کیے گئے ہیں، جبکہ 6 داستان ہیں، 4 داستان اور ہیں۔ انشاءاللہ میں پارٹ بائی پارٹ ڈالنے والا ہوں۔ آپ جب تک اس کو ریوائز کیجئے، پھر اگلے دوسرے اور 4 داستان ہیں، کوشش کروں گا وہ ایک ویڈیو میں آ جائے۔ اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو، یقیناً یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے تاکہ محنت کرنے والوں کو ثمرہ مل سکے، اس کا نتیجہ مل سکے، اس کو کامیابی مل سکے۔ ایک میری چھوٹی سی محنت ہے، اور یہ پہلی بار محنت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے میں نے کچھ بنایا ہے UGC نیٹ پر، یہ پہلی بار ہے۔ اور یقیناً جب پہلی بار ہوتی ہے تو بہت ساری خامیاں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے مجھ میں بھی خامیاں ہوں، اور اسی کو دور کرنے کی کوشش انشاءاللہ آہستہ آہستہ کی جائے گی۔ بس آپ لوگ لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، اگر ہو سکے تو اچھا کمنٹ کرنا ہے تو کر دیجئے گا، البتہ کچھ اور کمنٹ نہ کیجئے تو بہتر ہوگا، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔